बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है। उसमें मुफाहमत भी है, मुज़ाहमत भी है, मुज़ाकरात भी है, डेडलॉक भी है, उसमें अपोजिशन लीडर की तैनाती भी है, जिसके ऊपर अब यह लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रही और महमूद खान अचकज़ई साहब अब फाइनली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं। लेकिन वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज जब तक कोई फैसला हो ना जाए, जब तक उनको बना ना दिया जाए, तब तक सवाल उठते रहेंगे। दूसरा मामला है कौमी सलामती का, जो सबसे अवलीन नौइयत का है और मार्का हक के बाद आपको पता है कि दुनिया में उसकी ही हुक्मरानी है या उसकी ही बात सुनी जाती है जिसकी कोई मजबूत फौज है, जिसका दिफा मजबूत है, जो अपने दुश्मनों को भरपूर जवाब दे सकता है। और ऐसा हमने बारहा देखा। गजा की सूरत हाल देख लें, हमारे भाई हैं, लेकिन वहां पर आप देख लें कि इसराइल ने किस तरीके से जारियत की, नस्लकुशी की, लेकिन वो चूंकि अपना दिफा नहीं कर सकते थे तो उनके साथ क्या हुआ। वेनेजुएला की मिसाल ले लें कि वहां पर बैठे बिठाए चंद घंटों में एक ऐसी फौज जो कि डिसिप्लिन नहीं थी और एक ऐसी फौज जिसका अपना दिफा का कोई निजाम नहीं था और सिर्फ दावों और वादों के बावजूद वहां से वो रात गए, उनके सदर को उठाकर ले गए और अब वहां पर रजीम चेंज हो चुकी है। अब ईरान, जिसने भरपूर तरीके से जवाब भी दिया था इसराइली जारियत का और तरकी बतरकी जवाब दिया था और जो मिसाइलों के शहर होने के वो दावे करते थे, वो वाकईतन उनके दावे दुरुस्त साबित हुए और इसराइल को बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, बड़ी उसकी फेंटी लगाई और अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस बाबत बात की। लेकिन उनके पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है और जाहिर है कि जितनी उनके ऊपर पाबंदियां लगी तो वहां पर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बयानियां देख रहे हैं रिजीम चेंज का, लेकिन लोग अभी भी सड़कों पर निकलकर जो क़यादत है मौजूदा उसकी हिमायत की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास मजबूत दिफा ना होता, अगर हम एक एटमी ताकत ना होते, अगर हमारा जो क़यादत है वो इस चीज पर मुत्तफिक ना होती कि किसी भी हमले का जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा, जो कि हमने दिया, तो आज दुनिया हमारी बात ना सुन रही होती, आज भारत भी हमें तरने वाला समझता। तो ये चीज एक रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अब सिलसिला क्या है? दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है। केपी फ्रंटलाइन स्टेट है और वहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। तो ऐसे में वजीर आला साहब का बयान अगर मुख्तलिफ नौइयत का आएगा या ऐसा होगा जो कौमी पॉलिसी से हम आहंग नहीं है, तो जाहिर है कि उस पर क्वेश्चन उठेंगे। अब 13 में भी ऑपरेशन की बातें हो रही हैं या आईबीओस की बात हो रही है, लेकिन वहां पर कहा यह जा रहा है कि जो हुकूमत है, यानी कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जानिब से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही। तो इस पर भी जरा बात करेंगे। सिंध का दौरा हुआ। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि जाहिर है कि जो एक वहां पर एहतजाजी सियासत को या वहां पर लोगों को बाहर निकालने के अमल को जंग लग चुका था, तो वजीर आला साहब का जो दौरा था उसके बाद वहां पर एक नई जिंदगी हमें नजर आई, लोग बाहर निकले। अब तादाद के हवाले से जाहिर है आई कांट प्रिडिक्ट कि कितनी तादाद में निकले, लेकिन लोग बाहर निकले, हैदराबाद में लोग बाहर निकले और एक वेलकम हुआ और उसके अंदर फिर देखा कि आपने कि पहले सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई सिंध हुकूमत की जानिब से और बाद में कुछ मसाइल पैदा हुए। वो सड़क पर जलसा करने से मुताल्लिक थे या फिर लोग निकल रहे थे, उस वजह से सिंध हुकूमत ने थोड़ा सा फिर अपने जो एक पहले खैरसागाली का जज्बा था उसको वापस लिया, लेकिन ये सारी चीजें हुई। तो इस पर भी हम जरा बात करेंगे। और अता तारड़ साहब जो अब बात करते हैं, जाहिर है कि काफी सारे मामलात पर वज़रात है, तो उन्होंने क्या फरमाया, मैं चाहूंगा कि आप पहले वो सुन लें। स्पीकर साहब ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। आज उन्होंने अपने चेंबर में भी गौहर साहब को, सद कैसर साहब को मदऊ किया था कि जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, जो मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ बयानियां है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयानियां, इसको तर्क करना पड़ेगा। आप सियासी करें, हमारे साथ मुखालफत तो कोई बात नहीं है ना कि उस्मा बुखारी एक खातून है, उस पर ताना कसते हैं भादरी के साथ, और जब तालिबान की बारी आए तो आप तालिबान को कंडेम ना करें। अच्छा, फिर दूसरा जो नोटिफिकेशन का मामला है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या फरमाया, वो भी जरा देख लें। अपोजिशन की तरफ से और कोई नाम नहीं आ रहा। अचकज़ई साहब हमारा मुतफ़क्का उम्मीदवार है। जुमेरात को अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जुमे वाले दिन अचकज़ई साहब अपनी सीट संभालेंगे और उसके बाद इलाक को किस समत में लेके जाएंगे, ये भी अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब की सवाबदीद है। चेयरमैन सेनेट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थर्सडे वाले दिन सेनेट में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका भी नोटिफिकेशन। इससे पर्दा इसको मुज़ाकरात का आगाज समझ सकते हैं? नहीं, देखो ये सवाबदीद अचकज़ई साहब को है, वो क्या है, मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूं। अच्छा, एक तो ये मामला है। दूसरा, अब सिंध का दौरा तो हो गया, लेकिन अब 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल है, उस पर काफी बयानात सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो है उस पर काफी अब सख्त मौक़िफ़ सिंध की हद तक अपना रही है
کیونکہ بڑی انکریجمنٹ ملی ہے تحریک انصاف کو سندھ کے دورے کے بعد. تو شرجیل میمن صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, میڈیا کی گاڑیاں اس کے شیشے توڑے گئے. یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے. وہ جو شو سمجھ کے آئے تھے اس میں ان کو مایوسی ہوئی. واحد چوائس ان کے بعد یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں, ایسا کوئی فساد کریں اس سے خبر بن سکے. 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے. نہ ہی کوئی پہیہ جام ہونے دیا جائے گا, نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی, نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی. اچھا جی, اب جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے سامنے بیٹھے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب, رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم اور اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. سینیٹر مشال یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سینیٹر پلوشا بھی ہمیں جوائن کریں گی پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو ان سے بھی ہم ذرا صورتحال پہ بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب, چونکہ آپ سامنے, آپ سے ہی ذرا پوچھ لیتے ہیں, کیا ہے آپ کی نظر میں, اگر آپ تھوڑا سا ڈسائفر کرنا چاہیں. کچھ تو میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا, جو پی ٹی آئی کا سندھ کا دورہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا, تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہاں کی سیاست کو ایک, اور خاص طور پر تحریک انصاف کی سیاست کو, اور جو ایک نیگلیکٹ رہا ایک عرصے تک, ایون یہ کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ اتنا کراچی جانا پسند نہیں کرتے تھے, کسی بھی وجوہات کی وجہ سے, یا انہیں روکا جاتا تھا, لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں تو وہ زنگ جو لگ چکا تھا اس سیاست کو, وہ اب تھوڑا سا متحرک ہوئی ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. میں اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جانے سے سندھ میں اور لاہور دونوں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آیا, پارٹی تھوڑی بہت متحرک نظر آئی, اور ایک بہت ہی اچھی کاوش تھی پی ٹی آئی کے لیے, جس سے پی ٹی آئی کا گراف جو ہے اب ذرا تھوڑا سا اٹھنے لگا ہے. اگر یہ کاوشیں کوششیں جاری رہیں گی اور جس طریقے سے حکومت سندھ نے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی تھی. اگر آرام سے کرنے دیتے جس طرح انہوں نے ابتدا میں کہا تھا, بعد میں آپ نے دیکھا حیدرآباد بار سے ان کے خطاب کو منسوخ کیا گیا, چیمبر کا آفس جو وزٹ کرنا تھا وہ دورہ منسوخ ہوا, وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات منسوخ ہوئی, راستے میں 7 گھنٹے ان کو لگے, اور پھر جو جلسہ گاہ تھی وہاں جس طرح روڑے اٹکائے گئے. یہ کوئی, لیکن وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اجازت دی تھی وہاں پر, وہ پھر فیڈرل سبجیکٹ تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے سڑک پہ کرنے کی بات کی. یہ تو آپ کو ایک اینٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی کہ بے شک پیپلز پارٹی نے ان کو اجازت دی ہو, لیکن ان کو پلیٹ میں رکھ کر کوئی ہر چیز آرام سے نہیں ملے گی. میں تو خود ذاتی طور پہ اپریہنڈ کر رہا تھا کہ لازماً ہاتھ ہوگا. اور یہ جو عوامی احتجاج ہوتے ہیں نا, جس طرح ابھی شرجیل میمن صاحب کا اپنے بیان سنایا, یہ حکومتی اجازت کے تابع تو نہیں ہوتے ہیں. آپ نے جب احتجاج کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے. حکومت نے تو روڈ اٹکانے ہیں, اور 3.5 سال سے پاکستان میں احتجاجی سیاست کا جو نیا چہرہ سامنے آیا ہے, ماضی میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی تھی, لیکن اتنا کنسسٹنٹ سپریشن جو ہے پروٹیسٹ کا, یہ آرٹیکل 16 کے تحت پاکستانیوں کا ایک حق ہے. آئین نے آپ کو یہ بنیادی حق کے طور پہ دیا ہوا ہے. اب اگر آئین پرووائڈ کرتا ہے تو پھر جو ہے کسی حکومتی عہدیدار کا یہ کہنا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ اس حق کے ایڈمیشن. اچھا, آئی ہیو ٹو موو ٹو ادر گیسٹ ایز ویل, لیکن ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 میں انہوں نے دہرانے کی کوشش کی ہے, شرجیل میمن صاحب نے کہا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اینڈ میں دے ور کاٹ آف گارڈ, وہ جلسے کی اجازت بعد میں مل گئی تھی, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نمائش چورنگی پر کر کے چلے گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں سے تو چلو لوگ گئے تیاری کے ساتھ, اور لیکن وہاں پر جو سندھ والے تھے, یا علیم عادل شیخ صاحب تھے, یا جو اس طرح سے سسٹم وہاں کا ہے, وہ اس طریقے سے لوگوں کو متحرک نہیں کر پائے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے. میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ گئے اس میں علیم عادل شیخ کا کمال نہیں ہے, سہیل افریدی کا کمال ہے. اچھا, لوگ سہیل افریدی, تنظیمی ایشوز ہیں سندھ میں, اس کا مطلب تنظیمی ایشو میں آپ کو بتا دوں, کراچی شہر میں 3 گروپس ہیں. ایک علیم عادل شیخ ہیں جو نامینلی ٹیٹولر پریزیڈنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی حمایت ہے. اچھا, ایک گروپ جو ہے خرم شیر دمان صاحب کا ہے, اور ایک جو سب سے بڑا دڑا ہے وہ وہاں جو ایم این ایز جتنے منتخب ہوئے تھے 18 میں پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز
اور اس میں سے 9 MNA جو ہیں وہ پشتون ہیں. عطا اللہ خٹک صاحب ہیں, وہ جو فکسڈ کے مسعود ہیں آپ جانتے ہوں گے, اس کے علاوہ سیف الرحمان مسعود, عربستان مسعود, یہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا سب سے, اور بیسیکلی بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کراچی کے اندر یہی دڑا پھرا ہے. آف گارڈ ضرور پکڑے گئے کیونکہ اسٹیج کا انتظام یہ نہیں تھا, اسپیکرز کا اور متبادل انتظام اگر وہ نہیں دیتے ہیں یا آپ کا سامان چھینتے ہیں, آپ کی پالیسی بھی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تنظیمی جو نقائص تھے یا نقص تھے, اس وجہ سے وہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی ذاتی طور پہ لوگوں اتنے اٹریکٹ نہ ہوتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ تنظیمی طور پہ اس کو اتنا یہ کامیاب بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, اب ذرا فرمائیے گا آپ کا کیا اس پہ نقطہ نظر ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جانب جب وہ لاہور گئے تو وہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ تھی, پیپلز پارٹی نے ڈفرینٹلی پلے کرنے کی کوشش کی اسمارٹلی. آپ کو کیا لگتا ہے, ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ یہ جو ایونٹ رہا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, پھر یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے پاس مقبولیت نہیں ہے یا الیکٹورل پاور نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. مقبولیت بھی ہے, الیکٹورل پاور بھی ہے, لیکن تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور, جو ان کے ساتھ طبقہ کھڑا ہوا ہے وہ طبقہ ووٹ تو دینے آ جاتا ہے, لیکن وہ طبقہ جو ہے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلتا. لاہور اگر آپ آئے تھے, بڑی پیاری بات کی مروت صاحب نے کہ آپ کو احتجاجوں کے لیے یا اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے, تحریکوں کے لیے NOC کی حکومتوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ خود بخود آپ کے لیے نکل آتے ہیں. اگر آپ لاہور آئے تھے, آپ نے لبرٹی پہ آپ نے کہا کہ وہاں کرفیو کا سما تھا. لبرٹی میں تو عام حالات میں 2,500-3 ہزار بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے لبرٹی گول چکر کے پاس, یا لبرٹی جو شاپنگ مارکیٹ ہے, لیکن ایسی کوئی تعداد نہیں تھی. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ لاہور میں اور بھی دیگر مقامات پر آپ گئے, تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ووٹر کھڑا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے وہ ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہو. ایک تو طے تب ہوگا جب انتخابات ہوں گے, لیکن وہ ووٹر وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پولیس سے لڑے گا یا مرو اور ماردو کی پالیسی پر یقین کرے گا. آلریڈی 9 مئی کے بعد ایسے لوگ تھے جنہیں توقع نہیں تھی, اور اس کے بعد اس کے نتائج یہ نکلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو غور کرنا ہوگا. اگر آپ لاہور کا جو بھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں, جس الیکشن میں آپ کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں, آپ لوگ کلیم کر رہے تھے تحریک انصاف والے کہ 8 فروری 2024 کو حماد اظہر والی سیٹ پہ 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں, اور اس الیکشن میں باقاعدہ آپ نے الیکشن لڑا ہے. یعنی ٹویٹر کے اوپر آپ نے اناؤنس کیا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, آپ کو 27,000 ووٹ پڑ رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ نکال کے ڈبے سے باہر پھینک دیے گئے. آپ کا تو الزام یہ تھا کہ نون لیگ نے اپنے ووٹ بڑھا لیے. بھائی آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑے, آپ 27,000 پہ بریک کیوں لگ گئی؟ ٹھیک ہے ہری پور میں ٹھیک ہے آپ کو ووٹ پڑے 1,13,000 یا 27,000 سمجھ آتی ہے, لیکن لاہور میں آپ کو ووٹ نہیں پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ برے صغیر کی بات کریں, سب کانٹیننٹ کی, یہاں پر الیگزینڈر آیا, اس کے بعد محمد بن قاسم آئے, اس کے بعد مغلز آئے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن وغیرہ آئے. یہاں پر یعنی لوگ اس طریقے سے رجسٹ نہیں کرتے جو بانی تحریک انصاف سمجھ رہے ہیں کہ وہ ترکی کی طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے یا لیٹ جائیں گے اور جو ہے وہ بغاوت کو کوئی ناکام بنا دیں گے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ ظاہر کافی حد تک ظاہر 700-800 سال کی ہسٹری ہے جو برے صغیر کی ہسٹری اگر بات کریں آپ. میرا حذیفہ صاحب سوال بیچ میں یہ رہ گیا تھا کہ ایک تو اسیسمنٹ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اسمارٹلی پلے کیا. انیشلی دے ویلکمڈ دیم اور اس کے بعد دے ٹک اٹ بیک, تو اس کے اوپر آپ کا میں چاہ رہا تھا کہ کوئی نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں نہیں, اس میں دیکھیں نو ڈاؤٹ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے بہیو کیا, ہم بھی اگر اسی طریقے سے چیزوں کو ذرا بہتر انداز سے مینج کر لیتے, پنجاب اسمبلی میں وہ وقوع نہ ہوتا. گو کہ اس میں دونوں سائڈز کی طرف سے, یعنی سارجنٹ سے اگر ایک وزیر لڑے گا تو سارجنٹ نے اپنے آئی کیو کے مطابق بہیو کرنا ہے. اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو میرے خیال سے آج یہ سوال آپ نہ اٹھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن سندھ میں اچھا کیا, انہوں نے اجرت دی, ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا آگے سے, جس طریقے سے ان کے خلوص کا جلوس نکالا, تو لامحالہ صوبائی حکومت میں ریٹ کو اسٹیبلش تو کرنا تھا. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بند ہو کر بیٹھ جائیں اور پورا صوبہ ان کے حوالے کر دیں, جو مرضی کرتے پھرے. آئی گاٹ اٹ. جی مشال صاحبہ, ایک تو یہ چیز 9 میں دہرانے کا الزام شرجیل میمن صاحب نے, یعنی کہ جو سلسلہ سعید غنی صاحب کے دورے کے بعد شروع ہوا تھا, تو وی ور اینٹیسپیٹنگ کہ کافی چیزیں بہتر رہیں گی, لیکن پھر اب یہ الزام اور پھر 8 فروری سے متعلق جو بیان سامنے آیا کہ جی اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے, آپ کی کہ یہ چیزیں تبدیل کیسے ہوئیں, کیا ہوا اچانک؟
بہت شکریہ ستی صاحب آپ کا. دیکھیں جی، شرجیل میمن صاحب کی یہ پریس کانفرنس بنتی تھی کیونکہ ان کا خوف عیاں ہے. انہوں نے دیکھا کہ کیسے سندھ کی عوام نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ویلکم کیا، کیسے کراچی کی عوام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نکلی، کس طریقے سے انہوں نے جو فسطائیت قائم کی ہوئی تھی پچھلے 2.5 سالوں سے، وہ عوام نے خوف کے بہت تھوڑے، اور ان کے لیے یہ بڑا انپریڈکٹیبل تھا. یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے کوئی لوگ نہیں نکلیں گے. پھر ان نے جب عوام کا جمع غفیر دیکھا تو ان کو پینترا بھی بدلنا پڑا، ان کی مجبوریاں بھی آئیں، اور ان کا یہ پریس کانفرنس بھی آئی. آپ کی والی بات کہ اگر یہ نہ کرتے، اور جو انہوں نے پہلے رویہ اختیار کیا تھا جب سعید غنی صاحب آئے اور انہوں نے ویلکم کیا، تو جمہوریت کو فروغ ملتا. لیکن چونکہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں، پرائی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، پرائی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کی کافی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن مشال صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ شروعات ایک طرح سے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے ہوئی تھی؟ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پر گئے ان کو ویلکم کیا گیا. جو پریس کانفرنس تھی، یا آئی تھنک پریس کلب میں وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی لگ یہ رہا ہے کہ یہاں پر بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے. اس طرح کا کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، یعنی کہ یو آر ہٹنگ ایٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایک ستی صاحب آپ تو یہ ایگری کریں گے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو روایات سیٹ کی تھی، جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، زرداری صاحب نے ان کی دجیاں اڑا دی. آپ ابھی ماضی کا ہی ایک حال دیکھ لیں کہ جس طریقے کی 26ویں ترمیم آئی، جس طریقے کی 27ویں ترمیم آئی، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی کی آئین کی دجیاں اڑائی گئی. کس نے اڑائی؟ زرداری صاحب نے. بات آپ کی صحیح ہے مشال صاحب، آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے 1990 کی سیاست بھی یاد ہے کہ اس میں کس طرح سے کیا معاملات چلتے تھے. آئی ریمبر دیٹ ایز ویل. پیرالل اسٹرکچر چل رہا ہے، یہ پیرالل اسٹرکچر چل رہا ہے، اور ہمیں اندیشہ تھا جو پورے پاکستان نے دیکھا. پھر جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوا حیدرآباد واپسی پہ، پھر جو پورے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوا جلسے میں، جو ہمیں جلسہ زبانی کلامی اجازت ملی، پھر ہمیں کوئی بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ اسٹیج لگانے کی، نہ لائٹس، نہ ساؤنڈ سسٹم، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں آپ کے ارینجمنٹس نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ارینجمنٹس نہیں تھے. آپ کی جو کراچی کی تنظیمی سیاست ہے، ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں پکڑی جائے گی، ہماری 3 گاڑیاں پکڑی گئی. صحیح ہے. اگر ہم پہ پولیس ریڈ کرے گی، اگر ہمارے کارکنان پہ شیلنگ ہوگی، اگر ہمارے کارکناؤں پہ پتھراؤ ہوگا، تو دیکھیں حکومت ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، یہ نہ کراتے تو پرامن ماحول رہتا. آپ مجھے بتائیں، وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ رہا ہے، کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ نہیں. لیکن نہیں، وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جی صحافیوں پر وہ آج ٹی وی کی گاڑی تھی، اس کے رپورٹر، اور اس طرح سے وہ بتا رہے ہیں گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جی وہ کارکنوں نے اس طرح سے پچھلے پروگرام میں کوشچن ہوا تھا، اس ٹائم مجھے اس واقعے کا پورا پتہ نہیں تھا. مجھے جب بعد میں پتا چلا، وہ پتہ یہ تھا کہ جی پولیس اور کارکنان کے درمیان ایک تصادم ہو رہا تھا. درمیان میں آج کا جو ڈی ایس این جی تھا ان کے ساتھ یہ ہوا، وہ درمیان میں آ گئے تھے. اور چونکہ میں نے اس ٹائم اس پروگرام میں مذمت کی تھی، اور میں بھی سمجھتی ہوں، لیکن چونکہ یہ کوئی انٹینشنل نہیں تھا، پولیس اور کارکنان کے درمیان ہو رہا تھا، تو درمیان میں یہ سارا سین ہوا. لیکن آپ کو پتا ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں یا ویسے جو وینز ہوتی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلانے ادارے کی گاڑی ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ نمایاں ہوتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ وہ بیچ میں آ گئی، یہ تو ایک مناسب، یا دیٹ از ناٹ اے ویلڈ جسٹیفیکیشن. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے مجھ سے پچھلے پروگرام میں کوشچن ہوا تھا، میں نے اسی ٹائم اس کی مذمت کر لی تھی. اور میں اس ٹاپک پہ مزید نہیں جاؤں گی آگے. لیکن جو 9 مئی کی بات یہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں 9 مئی میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، کہ جب بھی عوام نکلتی ہے، پبلک پریشر ہوتا ہے، جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ کبھی 9 مئی کو پکڑ لیتے ہیں، یہ کبھی کور کمانڈر ہاؤس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ اور کبھی توشہ خانہ کو، کبھی توشہ خانہ اور جی اگر توشہ خانہ کو بھی پکڑتے ہیں تو آج بھی توشہ خانہ میں ہم کلیئر ہے. صحیح ہے. اچھا. اگر کلیئر نہ ہوتے ستی صاحب، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگوا دیتے. اگر کلیئر نہ ہوتے تو ان کے پروزیکیوشن کو کبھی سٹمک کا بہانہ نہ بنانا پڑتا، ان کے پروزیکیوشن کو کبھی ہیڈ ایک کا بہانہ نہ بنانا پڑتا، ان کو کبھی کیس پچھلے 1 سال سے نہیں لگایا جا رہا، یہ لگا دیتے. ہم کلیئر ہے تو اس لیے نہیں لگا رہے. ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب بھی یہ کیس لگے گا تو ابھی اسی ٹائم رہائی ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ دیکھیں توشہ خانہ کی ابھی کیبنٹ ڈویژن نے ایک نئی لسٹ شائع کی ہے، تو ہم سے پہلے لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی. یہ جو ابھی مریم نواز جس BMW میں گھومتی ہے، کیا وہ توشہ خانہ کی نہیں ہے؟ مورلی یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں لینی چاہیے.
اور جنہوں نے اگر پہلے لیا تھا، مریم نواز نے لیا ہو، شہباز شریف نے لیا ہو، نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے لیا ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ اصولاً ان کو نہیں. جی میرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ سب چور ہیں، ہم مختلف ہیں، ہم آئیں گے وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کرنے. آپ لوگوں نے آ کے اسی طرز پہ کام کیا اور پھر اس کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نے یہ کیا تو یہ بھی تو یہ کر رہے تھے. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ کو کوئی پرسنل گفٹ ملتا ہے، صحیح ہے، اور اگر آپ وہ اپنے گھر میں رکھ لے اور یا وہ گفٹ دوبارہ سے توشخانہ میں جمع کر کے اس کا ریٹ ہائی کر کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق لے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ بڑی لیگل اور ٹیکنیکل باتیں ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ کو جو گفٹ ملا وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ملا، اور آپ ایک سرکاری دورے پر گئے، آپ اپنے ذاتی جیب سے پیسے خرچ کر کے نہیں گئے وہاں پر. میں بات اس کی ایتھکس کی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ یہیں پہ آپ رکیے گا، میں ذرا اس پہ شیر افضل مروت صاحب. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، ایک چیز حذیفہ کی مجھے بڑی پسند آئی. جی وہ کیا؟ حذیفہ بھائی نے ایک بات کی ہے، شاید ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ کیا کہے گئے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ ہے، لیکن ووٹر مار کھانے کے لیے نہیں نکلتا ہے. جی یعنی کون سا ووٹ انٹیکٹ ہے جو 8 فروری کو پڑا ہے؟ کیونکہ 9 مئی تو اس سے پہلے اپنی بات کو انہوں نے ساتھ میں کانٹراڈکٹ بھی کیا. اس پہ بھی جواب دوں گا کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں انٹیکٹ ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں ووٹ نہیں پڑا، پھر ہری پور میں، ایبٹ آباد میں ادھر بھی ووٹ نہیں پڑا. اب ووٹ انٹیکٹ ہے، 9 مئی پہلے ہوا، ووٹ بعد میں پڑا. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے ایک بڑی مزیدار دلیل دی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں، یہاں تو الیگزینڈر آیا، یہاں تو ماؤنٹ بیٹن تک انہوں نے بتایا، تذکرہ کر دیا. اب میں ان کو گزار کر دوں، تاریخ سے میری بڑی وابستگی ہے. الیگزینڈر جب آیا نا تو الیگزینڈر کو بھی ایک سب سے اہم جنگ جو الیگزینڈر نے لڑی ہے اپنی فتوحات میں، وہ جہلم جو موجودہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں راجہ پورس کے ساتھ لڑی 324 BC میں. ٹھیک ہے. اور اگر راجہ امبی غداری نہ کرتا، پھر آپ دیکھیں انہوں نے کہا مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، راجہ دائر نے وہ جنگ لڑی کہ تاریخ میں آج بھی بتاتے ہیں. جی مسلمان اس کے بعد جو ہے سندھ سے غائب ہو گئے. پہلی دفعہ سلطان محمد غوری کے دور میں جب خاندان علماء کا، اس کو مملوک ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، قطب الدین ایبک نے بنیاد ڈالی. قطب الدین ایبک سے لے کر غیاث الدین بلبن تک، درمیان میں التتمش بھی گزرا ہے، رضیہ سلطانی بھی گزری ہے، کیکوبات بھی گزرا ہے، ناصر الدین محمود بھی گزرے ہیں. اس کے بعد خلجی آئے. ٹھیک ہے. اور خلجیوں کے بعد تغلق آئے، تغلقوں کے بعد سید آئے، اور سید کے بعد لودھی ڈائنیسٹی آئی، اور اخیر میں مغل آئے. ایک تاریخ بری پڑی ہے کہ ہر سلطان کو چیلنج کیا گیا. ہر سلطان سے جو ہندو راجپوت جتنے بھی راجے مہاراجے تھے، بڑے نامور. یہ بیٹل آف جو پانی پت کی پہلی لڑائی، دوسری لڑائی، تیسری لڑائی، اور جتنے رولرز ہیں، یہ شیر شاہ سوری جو تھا، یہ کلنجر کے حملے میں جب ہندوؤں سے قلعہ چھیننا چاہتا تھا تو وہ اسی میں تو ہلاک یا شہید ہوا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس خطے کی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ اپریشن اور سپریشن کے اگینسٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. آئی گاٹ دا پوائنٹ اینڈ تھینکس فار دا ہسٹری لیسن. حذیفہ سے اس پہ میں سوال بھی کروں گا. اب مجھے ذرا یہ بتائیے، مشال کہہ رہی ہیں، وہ ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں واپس، کہ توشہ خانے کے معاملے میں ہم کلیئر ہیں، میں نے اپنا موقف دے دیا جو دینا تھا، اور ظاہر سوال بھی اٹھایا. آپ اس معاملے میں وکیل بھی رہے ہیں، کیا یہ مطلب یہ واقعی کلیئر ہیں؟ اور یہ جو ہار کا بھی معاملہ تھا، یہ خان صاحب کا ہمیشہ خود اپنا موقف رہا ہے. میرا ذاتی موقف یہی ہے. اب تو جو خان صاحب کے ساتھ ہو گیا، دیکھیں یہ تحفے طائف تو سب نے سمیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمیٹنے کا عمل جو ہے نا، یا اٹھانا یا ریسیو کرنا، یہ قابل ستائش قطعاً نہیں ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں. آپ نے یہ جو توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بات کی نا، جی جہاں تک مجھے علم ہے یہ سیٹ تو باہر بیرون ملک نہیں دیا گیا تھا. بنی گالا میں سعودی سفیر گئے اور انہوں نے پریزنٹ کیا بلغاری کا سیٹ، جو 8 کروڑ پہ مالیت کا تھا. ہاں، اور یہ خان اگر چاہتے تو نہیں بھی ڈکلیئر کر سکتے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی. اچھا. لیکن ٹرائل کے دوران جو ہے خان نے پھر یہ کہا
سلمان صفدر صاحب بھی آیات ہیں اور بیشک غور صاحب بھی، میں بھی تھا. تو ہم نے مشورہ دیا کہ یہ سیٹ ہم واپس کر دیتے ہیں. اچھا، واپس کس کو کر دیتے ہیں؟ توشہ خانہ. توشہ خانہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اتنا قیمتی نہیں سمجھتے ہیں. اور خان نے فوراً کہا کہ جی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ جو سیٹ تھا وہ میرا خیال ہے بشرا بی بی سے کوئی اور لے اڑا ہے. بشرا بی بی سے کوئی اور لے اڑا؟ ہاں. کون لے اڑا؟ بس ایک شخصیت ہے، بلکہ مشال بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جواب تو مشال دے دیں. مشال، آپ کے علم میں ہے کہ وہ سیٹ جو تھا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا اور خان صاحب اس پہ مان بھی گئے کہ وہ واپس کر دینا چاہیے، تو بشرا بی بی سے یہ سیٹ کون لے اڑا؟ وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا. دیکھیے جی، میں کچھ زیادہ باتیں تو آن ایئر نہیں کر سکوں گی کیونکہ یہ کیس سب جوڈیس ہے عدالت میں اور ہماری اپیل لگی ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں ہم نہیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اپیل لگی ہوئی ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں اپیل. تو میں دیکھیں جی، ہم نے تو اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہے نا، کیس تو پٹ اپ کیا ہوا ہے، اپیل میں گئے ہوئے ہیں نا. اب جب وہ کیس فکس ہوگا تو ہم دلائل دیں گے. تو میں اب یہاں پہ کافی باتیں کروں گی تو شاید وہ مخالفین کو فیور دے جائے. اچھا. اس لیے میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ آپ تو جج بھی رہے ہیں جوڈیشل معاملات کو، اور ظاہر ہے کہ مشال کا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. کیس پہ بات نہیں، اس معاملے پہ ہار کا تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کہاں گیا. دیکھیے، بشرا بی بی کی ویسی ہی کیریکٹر اساسینیشن خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتنی زیادہ کی ہے. ہاتھ اس کو نہ لوٹا لگا، جو سونے کا لوٹا وہ لے گیا وہ شہباز غل. اچھا. اور یہ جو خاتون لے گئی ہے مجھے اس کا پتہ ہے. کون ہے؟ بس ہے ایک، کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی رونمائی کی تقریب کریں گے. پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے ان کا؟ بس وہ تعلق تو پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ ہے. تو ابھی جو کیس کا اسٹیٹس ہے، مشال کہہ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ابھی سب جوڈیس اس کو سمجھا جائے. ابھی تو کیس فکس بھی نہیں ہوا. سوال یہ نہیں ہے سب جوڈیس، یہ میٹر تو سب جوڈیس نہیں ہے نا. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہم نے سیٹ واپس نہیں کیا ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور یہ ڈیفینس بھی ہے ہماری کہ بھئی یہ بی بی پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اصل ملزمہ وہ خاتون تھی جس نے بی بی سے بھی عطیہ لیا تھا. اصل ملزمہ تو وہ ہے نا جس کی تحویل میں ہے. تو پھر ایسی کیا جب بشرا بی بی کا نام سامنے آ سکتا ہے، بشرا بی بی کی اپنی حیا ہے یا اس کا ظرف ہے کہ انہوں نے ان خاتون کا نام نہیں بتایا، ورنہ اس کو عدالتی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو مشال، اس بارے میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خان صاحب کی اہلیہ سے متعلق ہے، جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے یہ ہار اپنے پاس رکھا. تو آپ لوگ اپنے لیڈر یا ان کی اہلیہ کو ظاہر ہے کہ اس معاملے سے نکالنے کے لیے آپ ہنٹ بھی نہیں دے سکتے کہ وہ شخصیت کون تھی جس کے پاس ابھی ہار ہے. مطلب دس از ویری سیریس. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ ہم نے اس کی اپیل فائل کی ہوئی ہے تو بہت سی چیزیں ہم عدالت کے سامنے کہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے بہت سی چیزیں عدالت کے سامنے کہی ہوئی ہے. میں یہ بات ایگری کرتی ہوں کہ بہت سی چیزیں بی بی صاحبہ سے منسوب کی گئی ہے جن سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ انہیں پتہ ہے، بس ان کا صرف نام گندا کیا گیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کے نام پہ ہوا، لیکن ود ان دا پارٹی کوئی شخصیت ہے جس کے پاس ہے، یعنی کہ آؤٹ سائڈر تو کوئی نہیں. میں اسے رسپونڈ کروں؟ جی ایک سیکنڈ، میں پلوشر سے جواب لے لوں پھر آپ کا جواب لیتا ہوں. جی مشال تھوڑا سا مشال مجھے بتائیں. ود ان دا فیملی گئے، پارٹی تو بڑی پہ. ود ان دا فیملی؟ خان صاحب کی فیملی؟ ود ان دا فیملی، عزیز و اقارب کہہ لیں. جی مشال، کوئی آؤٹ سائڈر تو نہیں تھا. آپ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے. دیکھیے، بشرا بی بی کو تو ملائن کیا گیا. ہاں، بشرا بی بی کو ملائن کیا گیا. ہاں، بینیفیشری ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے. جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مشال کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے. مشال، سم ون ود ان دا فیملی، اس کی تصدیق تو کم از کم آپ کر سکتی ہیں نا کہ فیملی کا ہی بندہ تھا جس نے کیا. شیر افضل صاحب نے تو کلیئرلی کہہ دیا یہ. میرے خیال سے میں اس کو ویل لیفٹ چھوڑوں گی. اور آل رائٹ، آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ بڑا کچھ بتا رہی ہے. ول ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد جی حساب آپ سے جواب لیں گے اس پہ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور تذکرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی حذیفہ صاحب، آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی میں ستی صاحب یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک طرف میرے بڑے بھائی ہیں مروت صاحب، اور دوسری طرف چھوٹی بہن ہے مشال صاحبہ. دونوں جو ہے وہ
کچھ کہہ بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. ہاں جی. تو اس میں سے میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہم شریک جرم نہیں ہے حذیفہ صاحب. راجہ دہر کی بات کر آپ کا دوسرا جملہ صورتحال سے میچ نہیں کرتا. اچھا وہ کہہ رہی ہیں ہم شریک جرم نہیں ہیں. تو میرے خیال سے مالے نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ اگر ہمیں شریک جرم بناتے واللہ کے صاحب کو بھی سمجھ آ ہار کا دور دور تک پتہ نہ چلتا. آپ دونوں کا مجھے پتا ہے معیار سیاست. آپ لوگ جو ہے اگر امانت آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اس امانت تک آپ لوگوں کی پہنچ ہوتی تو آپ ایسی حرکت کبھی کرتے ہی نہ کہ جو سامنے والا ہے اگر اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے ہم پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہار گیا. لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کیونکہ مال غنیمت نہیں ہے کہ راجہ دہر اٹھا کر لے گیا یا شیر شاہ سوری اٹھا کر لے گیا. یعنی ایک بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اگر یہ بات درست بھی مان لی جائے جو مروت صاحب فرما رہے تھے. لیکن میں مروت صاحب کی دوسری بات پر آؤں گا. دیکھیں میں نے بالکل یہ بات کی. میں نے کہا تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ موجود ہے, پاپولیرٹی بھی موجود ہے. ہمارا مقابلہ تو جن حلقوں میں بھی ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. یعنی رنر اپ تحریک انصاف تھی. کے پی کے اندر 1.25 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کی کہ اس ووٹ کے باوجود وہ ووٹر اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو کلٹ آپ کے لیے 8 فروری کو نکلا تھا اس کے بعد وہ کلٹ بھی اب نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف اسی دن نکلا تھا اور 1.5 لاکھ ووٹ پڑ گیا. اس کے بعد آپ کا ووٹ بینک ضرور ہے اور واقعی آپ مقبول ترین جماعت بھی ہے دوسری یعنی پی ایم ایل این کے بعد. تو 27,000 ووٹ آپ کو پڑا. تو اس تناظر میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے سر کے اوپر کوئی انقلاب آ جائے گا وہ نہیں ہوگا. آپ کو حکومت کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا. حکومت کے ساتھ ہی آپ کو مذاکرات کرنا پڑیں گے. جس طریقے سے آپ نے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو نمٹایا ہے اور حکومت کے نقطۂ نظر کو آپ نے انڈورس کیا, تبھی آپ نے ڈاکومنٹیشن کی ہے, اپنے 76 MNAs کی پوری ویریفیکیشن کروائی ہے اور حکومت اس پر راضی ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں نہیں مرو اور مار دو کی پالیسی, اصل میں ایشو کیا ہے جو میرے خیال سے مروت صاحب بھی شاید اس پہ ایگری کریں. ایشو صرف یہ ہے بانی تحریک انصاف جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, نہ ہماری پارٹی میں سے کسی نے بات کی نہ پی ٹی آئی سے کسی نے بات کی. ایشو کیا ہے, مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے یا مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. ایشو صرف 2 ہیں. وہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی اپنی شخصیت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ اگر مذاکرات کی آنرشپ میں خود لیتا ہوں, اس آنرشپ لینے کے بعد جو میرا کلٹ ہے جو مرو اور مار دو کی پالیسی کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کلٹ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. اور اگر میں مذاکرات نہیں کرتا تو کیا ہوگا, تو یہی ہوگا کہ 14 سال سزا ہوئی ہے, 17 سال ہوئی ہے, باقی اور کیسز بھی سامنے آئیں گے. لیکن بات یہ ہے دماغ میں یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو پرسنالٹی ہے, ریلیف نکل آئے گا. بانی پی ٹی آئی کی جو پرسنالٹی ہے وہ جو فالوئنگ ہے, آپ کلٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, میں تو وہ یوز نہیں کروں گا, لیکن جو فالوئنگ ہے وہ ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے. اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو ظاہر لوگ تو اس کو ایکسپٹ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ایکسپٹ نہیں کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ ہاں بہت اہم سوال ہے جس پہ بانی تحریک انصاف نے خود بھی کئی راتوں کا ریاض کیا ہوگا. انہوں نے بڑی فرمز ہائر کی جو ہے ایجنڈا سیٹنگ کے لیے, پروپیگنڈے کے لیے. انہیں اس بات کا پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاں بندہ چور ہے, فلاں بندہ ڈکیت ہے, اور میز پر بیٹھ کر وہ کہیں کہ نہیں یہ بات مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر وہ میز پہ بیٹھ کے کہیں گے رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس میں نے غلط بنایا یا جس نے بھی بنایا غلط بنایا, تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے پاس الٹرنیٹ تو نہیں. تو بات یہ کہ ایسا 35 پنچر پہ ہو چکا ہے, ایسا مولانا فضل الرحمان کے معاملے پہ ہو چکا ہے کہ جب ان کے ساتھ درمیان میں چلنا چاہ رہے تھے مل کے, ملاقاتیں ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے ایک طرح سے آپ نے وہ بیانیہ واپس لیا نا, تو یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے. میں جی آپ کو اس بات کا یاد ہے کوریج یہاں پر کی اس دھرنے کی؟ نہیں آپ نے اس دھرنے کی لائیو کوریج کہ جب آپ نے 35 یا 36 پنکچر. آپ کو ہم ریکنیکٹ کریں گے حذیفہ, آپ کی آواز ہم صحیح طریقے سے نہیں سن پا رہے ہیں, ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, سگنلز کا ایشو ہے. جی شیر افضل مروت صاحب, اب ایک چیز یہ ہے کہ دورہ ہوا, آپ نے پارٹی کو ایک طرح سے ری ایگنائٹ کر دیا سندھ میں, اس کے بعد جو افغانستان سے یہ معاملہ کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے وہ ثبوت ہمیں دیے جائیں. پوری دنیا بول رہی ہے, اقوام متحدہ بول رہا ہے کہ 20 تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ابھی دہشت گردی کے واقعات کی پی میں ہو رہے ہیں اس کے اندر سارے افغانی وہاں پر ملوث پائے گئے. پھر آپ کے پاس فورمز موجود ہیں, سرکاری چینل موجود ہیں, ایپیکس کمیٹی موجود ہیں. اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کا اس نوعیت کا بیان, یعنی کہ پھر یہ بات ہو گئی نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, مطلب وائے
میرا خیال ہے میں نے ویسے یہ بیان سیاق و سباق کے ساتھ تو نہیں سنا ہے، لیکن یہ کلپ میں نے سنا ضرور ہے جس میں یہ الفاظ وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، میں بھی مشال بھی ہم سب کے خیبر پختونخوا سے ہیں. جی جی. میرا علاقہ جو ہے وہ آج کل تباہی بربادی کی منہ بولتی تصویر ہے دہشت گردی کے ہاتھوں. اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج نہیں بلکہ گزشتہ 25 سالوں سے تمام دہشت گردی جو ہے اس کی دراندازیاں، اس کا آغاز افغانستان سے ہوا. ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے والدین مرے ہیں اس جنگ میں، تو ہم کیوں کر اپنے دشمن کو پہچاننے سے انکار کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی حکومت ہے ان کے ساتھ مراسم بالکل ہمارے ٹھیک نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے کنسولیٹ جگہ جگہ بنا چکا ہے اور ہاسٹائل ہے. جنگی ہوئی 2-3 ابھی اسکرمشیں ہوئی، جھڑپیں ہوئی. ان تمام حالات میں اگر ہم اپنے اس دشمن کو جو ہمارے علاقے میں دراندازی کر رہا ہے، آج بھی تمام تشکیلیں وہاں سے ہوتی ہے، اسلحہ وہاں سے آتا ہے، پیسہ وہاں سے آتا ہے اور امن ہمارا تباہ ہوتا ہے. میں کیوں کر اپنے دشمن، افغانستان میرا دشمن نہیں ہے لیکن افغانستان کی سرزمین جو ہے میرا خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں مجھے کوئی دوسری میرا شک نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں 20 وزارتیں ان کے پاس ہیں. موجودہ وقت میں 20 منسٹریز ان کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس. وزیر اعلیٰ کے پاس. تو اب 20 منسٹریوں کے کام کا لوڈ آپ امیجن کریں، کتنی سمریاں جو ہیں اور کتنے لوگ، اور پھر ساتھ میں یہ دورے بھی انتظار کرتے ہوں گے. دیکھیں، یہ ایک منسٹری اگر آپ کے پاس ہے، ان کے فائلیں مثال کے ساتھ 3-4 منسٹریاں تھی، آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کا تو اب نہ کہ صرف 20 وزارتیں، پورے صوبے کا منتظم اعلیٰ ہے. اور ابھی ریسنٹلی یعنی مجھے بہت سارے تبادلے ہوئے، بڑے جونیئر لوگوں کو جو ہیں سینئر پوزیشنوں پہ لگایا گیا. ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کی نظر سے مخفی رہے ہو، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جب بھی پالیسی پہ یا انٹرنیشنل ریلیشن پہ یا فارن ریلیشن پہ کوئی بیان دے نا، تو اگر کوئی ایسا بیان آئے گا کہ جی افغانستان جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ثبوت دو، یعنی کہ ہم تو مدعی ہی نہیں ہے، ہم تو متاثر ہی نہیں ہے، ہم تو وکٹمز ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان پہ شک ہی نہیں ہے. یہ عجیب سی بات. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا یہ کمنٹ جو ہے غیر ضروری تھا یا پھر غیر ذمہ دارانہ تھا. ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ، ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہیں پر جو لوگ ہیں ان کی زیادہ سنی جاتی ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ ان کے پاس پارٹی کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سندھ کے دورے میں بھی دیکھا ہوگا کہ پیپل لک فارورڈ ٹو اینڈ لک اپ ٹو سہیل آفریدی صاحب، کیونکہ ان کی حکومت بھی، اور ظاہر ہے کہ ہی از بینگ دا پوسٹر بوائے آف یہ جو پی ٹی آئی رائٹ ناؤ. تو ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا اس صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، اور ایویڈنس کیا ایک بڑا ساری دنیا اس بارے میں بات کر رہی ہے، تو پھر اس پہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ یا اس معاملے پہ، حساس معاملے پہ اس طرح کے بیانات دے کر دوسروں کو بات کرنے کا موقع دینا کیوں؟ ستی صاحب دیکھیں، میں اس بات کو ایگری کرتی ہوں کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور خیبر پختونخوا اس جنگ کا نشانہ ہے، اور ہم ہر اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہر اس آرگنائزیشن کی مذمت کرتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرا رہا ہے. لیکن ہمارا کوشچن آج بھی وہی ہے. شیر افضل مروت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لکی مروت بالکل ایک بہت ہی ہٹ لسٹ کا علاقہ ہے. وہ میرے ساتھ اس بات کے پہ ایگری کریں گے کہ لوگ دہشت گردی کے بھی خلاف ہے لیکن لوگ عسکر پسندی کے بھی خلاف ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم دہشت گردی کے ساتھ ہیں اور ہم ملٹری آپریشن کو اپوز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہے لیکن آپ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں. آپ ہمیں لیکن سینیٹر صاحبہ میرا سوال اس وقت یہ نہیں ہے. میں اس وقت دو چیزوں کی بات کروں. آپ دوسری سینیریو پہ چلی گئی. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اس وقت دشمن کون ہے، یعنی کہ افغانستان کے بارے میں جو بیان تھا وہ معاملہ باہر. میری عرض سن لیں. جو ملک کے اندر جو معاملات ہیں آپریشن سے متعلق وہ ایک معاملہ ہے کہ وہ ہمارا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن اس پہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا. وزیر اعلیٰ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے میں اسی طرف آ رہی ہوں. میں اسی طرف آ رہی ہوں. میں نے آپ کا کوشچن بڑا ڈیٹیل سے انڈرسٹینڈ کیا ہے. اب میرا جواب سنیں. جی جی. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی افغانستان سے پیسہ آ رہا ہے، افغانستان سے اسلحہ آ رہا ہے. یہ انہوں نے بات کی نا، آپ بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں نا.
تو مجھے بتائیں بارڈر پہ نہ میں کڑی ہوں، نہ آپ کڑے ہیں، نہ شیر افضل مروت صاحب کڑے ہیں. بارڈر پہ جو بھی کڑا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ یہ پیسہ کیوں آ رہا ہے، یہ اسلحہ کیوں آ رہا ہے. ہماری جنگ یہی ہے کہ جو بارڈر پہ کڑے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، پہلے ان کو پکڑے. سینیٹر صاحب میں اس میں بڑی کلیئرٹی سے میں تھوڑا سا آئی لائک ٹو انٹرجیکٹ، میری بات سن لیجئے. کتنا بارڈر کتنا ہے؟ 1800 کلومیٹر بارڈر ہے، مطلب 1229 کلومیٹر صرف کے پی کے ساتھ. دیکھیں ایسے آپ ملزام نہیں ٹھہرا سکتے. میں آپ کو ایک اس پہ کمنٹ کر دوں. حذیفہ صاحب میں آپ کی طرف ابھی آئی بھی نہیں، میں نے ابھی آپ کی بات کو رسپونڈ کرنا ہے، لیکن پہلے میں ستی صاحب کے حذیفہ لیٹ ہر اسپیک. میرا ایکس میں یہ ہے کہ 15 سے 25 کلومیٹر پہ ایک چیک پوسٹ ہے، ڈرونز کے ذریعے مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، ٹرین ایسی ہے، یو آر ویل اویئر. میرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ وہاں پر ان ساری چیزوں کے ساتھ پولیٹیکل ول بھی بہت ضروری ہے. یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے. میں اس کا جواب مثال کو دینا جی پلیز پلیز. دیکھیے جو جتنی ہماری بارڈر ہے نا، ان کو عرض کروں شاید ان کو چونکہ ثوابی سے تعلق رکھتی ہے نا. آپ باجوڑ سے لے کے بلکہ چترال سے بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، پھر دیر، باجوڑ، آگے چلے پاڑچینار، اور پاڑچینار سے پھر ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، یہ سارا علاقہ بارڈر ایریا ہے اور آگے جا کے چمن تک جاتا ہے. جی. اب یہ ڈیورنٹ لائن تھی جو لائن ڈرا کی گئی. جی. اس وقت جب یہ تقسیم ہو رہی تھی یا جو لائن ڈرا کی جا رہی تھی تو ایک ہی قبیلہ، میں مروت ہوں نا، تو مروت اگر بارڈر پہ رہائش پذیر ہے تو ادھر بھی مروت ہے، ادھر بھی مروت ہے، ادھر بھی محسود ہے، ادھر بھی محسود ہے. 20-25 ایسے قبائل ہیں، 20-25 ایسے قبائل ہیں. نہیں، اب یہ آج بھی چمن پہ یہ پرلت کس لیے بیٹھی تھی؟ جو لوگ بیٹھے تھے کہتے ہیں یہ جو پرلی سائڈ پہ ہمارے کزنز ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں پاسپورٹ پہ جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارڈر کس طرح ان خاندانوں کو ملنے سے روکے گا جو جن کی غمی خوشی ایک ساتھ ہے، اور آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ بارڈر پہ کون کھڑا ہے. ہمیں اندھے تو نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے جو آ کے ہمیں مار رہا ہے. یہ آسمان سے اتر رہے ہیں یا یہ کوئی جنات ہے جو ہم کہہ دیں کہ جناب علی ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ واگا کے بارڈر سے آ رہے ہیں. ہمیں دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پہ ہمیں کوئی ایسا کمپرومائز قبول نہیں ہے جس سے ہم کوئی بھی شک کا فائدہ دے کے اپنے نیریٹو کو کمزور کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس حذیفہ رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. آئی ول ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر معاشیات ہیں. خاقان صاحب بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اسکوپ تو بہت ہے، اور خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ ہم کر سکتے ہیں، تو اب تک یہ ہماری برآمدات اتنی کم کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کی منرلز کی سٹوری جو ہے وہ ابھی ریکوڈک پہ محیط ہے. 1 بلین سے 2 بلین ڈالر، یعنی کہ 2028-29 میں پہلا بلین آپ لینے کے قابل ہوں گے، 4-5 سال بعد آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ ہم کر کے آگے بڑھ پائے ہیں اور ود اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی. سو دیٹس آن گراؤنڈ. سو لیٹس ٹرائی اینڈ فگر آؤٹ کیا ہمارے پاس ہے. ہم اس میں بہت سی مشکلات سے گزرے، بہت سی ڈیفیکلٹی سے گزرے، پر یہ بھی بات درست ہے کہ جو ٹی ٹی ایم بیلٹ ہے اس میں ایک لیتھیم، کاپر، زنک، گولڈ، اس کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعی طور پہ کہ کل ہم اس کی ساری مائننگ شروع کر دیں گے. یہ اگلے 5 سے 10 سال میں آپ ان ذخائر سے، چونکہ اب نئی ہم کر رہے ہیں کوشش، ایک فریم ورک بن گیا ہے بلوچستان میں، چونکہ بیرک گولڈ اور پاکستان کی کمپنیز کا ایک اشتراک ہے اور بھی انٹرسٹ ہے. سو جو ڈفرنٹ ہولز ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی کچھ لیا ہے، کچھ مائننگ ہو رہی ہے. اس میں سے کیا نکلتا ہے، دیٹس اے اسٹوری دیٹ ان دا نیکسٹ 5 to 10 years بیونڈ ریکوڈک یو کین انفولڈ. بٹ دنیا کو چونکہ لیتھیم، آئرن، یہ سب چیزیں چاہیے ہیں، اور ای وی پہ جو شفٹ ہے دنیا کا وہ اسی سے آئے گا. اس کا یہ مطلب ایک تو ہم نے نکالنا ہے، ایک فریم ورک پورا بنانا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے. دس از ناٹ اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو. آپ آج بھی گوادر سے اس کو نہیں کر سکتے بیکاز لنک نہیں ہے گوادر کا. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ ابھی بھی کے پی ٹی کو آپ یوز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، تھاٹ پروسیس کی بھی اور پروفیشنلزم کی بھی. لوگ بہت سے بلوچستان میں امپلائے ہوں گے، پاکستانی بھی
बलोची भी पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों से आएंगे, फॉरेन नो हाउ आएगी, ये एक सिस्टम है जो आप बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये है, ब्रांड नेम बनेगा। एक चीज ये, द नेशनल इंटरेस्ट जो आलमी जरीदा, उसने ये काफी इस पे डिटेल्ड एक चीज लिखी है और उसने कहा है कि आइंदा 10 साल में सालाना 5 से 7 बिलियन डॉलर तक आपकी जीडीपी में इजाफा मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है। ये तो मैगजीन ने लिखा, लेकिन आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? जो इसमें लिखा जा रहा है वाकईतन हम भी ऐसे ही कर रहे हैं? From where we were, like in the sense of difficulty in Recordec, to where we have come is a very long way. Now we have also had private sector participation. $100 million तो लगते हैं जब आप जाकर इन ज़खायर को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। जी। फिर जियोलॉजिकल सर्वेज, सो इट्स अ लॉन्ग जेस्टेशन। मेरा ये ख्याल है कि आज से 5 साल बाद जब आप बात करेंगे तो $2 अरब की एक्सपोर्ट हो रही होगी। कुछ नई जो एक्सप्लोरेशन होगी उसमें से आप कुछ वेल्स ऐसे होंगे जिसमें आप कह सकेंगे कि यार दिस इज समथिंग डूएबल, वो भी आ जाएगा। एक पाकिस्तान का ब्रांड नेम भी एस्टैब्लिश हो जाएगा, एक खित्ते में कंफर्ट भी आ जाएगा। सो दिस इज सर्टेनली अ स्टोरी दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये स्टोरी मेरी और आपकी शायद जनरेशन की भी नहीं होगी, ये आने वाले जनरेशन के लिए जरूर बिल्ड की जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये निकाला सो उसमें से आप कंपोजिट बनाकर बेच रहे हैं, सो ये भी याद रखिए कि आप कुछ वैल्यू ऐड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज है, ये एक आम आदमी का सवाल ये है कि इस दुनिया में आप ये जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों में से इंटरेस्ट इंसान का खत्म होता जाता है। जो चीजें आज से 20 साल पहले इंपॉर्टेंट थी वो आज इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है। आज जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो 20 साल बाद एआई और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आप जिससे बात करें, अगर आज से 20 साल बाद हम बात करेंगे और जिन चीजों के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं अपनी मईशत को लेके, वो 20 साल बाद भी उतनी वायबल होंगी? सर्टेनली जो माइंस, जो मिनरल्स की स्टोरी है वो हमेशा रहेगी। आज भी 84% डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी इज ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सो ऐसा नहीं है कि ये अलहदा हो जाएगा। फिर ईवी की सारी मूव जो है वो रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट है। सो रेयर अर्थ विल ऑल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल। जो रेकोडेक है अगले 70 साल आपको के लिए एक माइन है जो डेवलप हुई है। 70 साल? तो 70 साल। सो इन टोटलिटी आप जाके देखेंगे तो अगर आप $2 अरब 35 साल भी लें तो ये $70 अरब की मालियत है जो आप इसमें से निकाल पाएंगे। सो ये लॉन्ग जेस्टेशन की है। ये एक इसमें पाकिस्तान का नाम एस्टैब्लिश करना और आगे बढ़ना, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू। अच्छा, अब एक चीज ये जो है कि ये जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो है ये अप्रैल 2026 में शेड्यूल्ड है, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मजीद सरमायाकार आएंगे या क्या, किस तरीके से उनको इस जानिब रागिब किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का मार्केटिंग करना इस चीज का उतना ही जरूरी है जितना कि पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड काम करना। ठीक है। बिकॉज समटाइम्स आई सी पाकिस्तान नेम बीइंग टेकन इन द इंटरनेशनल मीडिया as if there is a chaos in the country and we are not able to put our house in order. अब अगर if you've been able to do the regulatory work, you've been able to get some investment into that area, उसका financial close मेरे ख्याल है $7-8 अरब का हुआ है रेकोडेक का। So you need to showcase, then you need to tell कि geological surveys क्या कह रहे हैं, then you need to get international brand names to come and talk about it in Pakistan. पाकिस्तान की ब्रांडिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि ऑन ग्राउंड चीजों को ठीक करना। दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन। अशफाक सत्ती साहब टुडे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। और नाज़रीन, आपने देखा कि यहां पर मौके मिलने चाहिए, स्कोप बहुत है, लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और अभी इंशाल्लाह आगे चीजें मजीद पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से बेहतर होंगी। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।